जंग कादसिया 14 हिजरी बमुताबिक 636 ईस्वी को सल्तनत फ़ारिस और खिलाफत इस्लामिया के दरमियान लड़ी गई। इस मार्का अज़ीम ने फ़ैसला कुन नताइज पैदा किए। 6 हिजरी में रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमा रवाओं को खतूत भेजे। इस सिलसिले में एक ख़त कसरा शाह ईरान को भेजा गया। कसरा ने रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ख़त मुबारक को चाक कर दिया और अहलकार आपकी गिरफ़्तारी को रवाना किए। जब वो हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाज़िर हुए तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इन्हें शाह ईरान के अपने बेटे के हाथों मकतूल होने की खबर सुनाई। ये ख़बर किसी भी ज़रिए से इस कदर सुरअत से मौसूल ना हो सकती थी। इस मोजज़ा अज़ीम के नतीजे में वो कासिद मुशर्रफ ब इस्लाम हुए। शाह कसरा के कत्ल के बाद सल्तनत का इंतज़ाम दरहम बरहम हो गया और यके बाद दीगरे कई शाह और मलका शाह ईरान के तख्त पर बराजमा हुए और सल्तनत आए दिन कमज़ोर होती गई। इस्लामी दावत की जज़ीरा नुमा अरब में कामयाबी के बाद ये आफ्ताब अजम पर तुलू हुआ और कई ईरानी मकबूज़ात इस्लामी खिलाफत में शामिल हुए। इस इनकलाब अज़ीम के नताइज से अहल फ़ारिस बहुत पुरपेच ताब हुए और उन्होंने दरबार मुनक़िद किया। अहल फ़ारिस ने रुस्तम और फ़िरोज़ान से, जो इस वक्त बरसरे हुकूमत थे, ये कहा कि तुम्हारे साथ क्या सलूक किया जाए। तुम्हारे इख्तलाफात ख़त्म ही नहीं होते। तुमने हमको कमज़ोर कर दिया है और तुम दुश्मनों के कहने में आ गए हो। तुम्हारी वजह से हमको जिन ख़तरात का सामना हो रहा है अब वो नाकाबिले बर्दाश्त हो गए हैं। हलाकत और तबाही सर पर मंडला रही है। बगदाद, साबात और तकरीत के बाद सिर्फ मदाइन रह गया है। खुदा की कसम, या तो तुम दोनों मुतफिक होकर काम करो, वरना कबल इसके कि दुश्मन हमारी तबाही पर खुशियाँ मनाए हम तुम्हारा काम कर देंगे। मुखफर का बयान है कि जब मुसलमान सवाद के इलाकों में तुर्क ताज़ी कर रहे थे, इस वक्त अहल फ़ारिस ने रुस्तम से कहा, खुदा की कसम तुम इस बात का इंतज़ार कर रहे हो कि हम पर मुसीबत नाजिल हो, हम सब हलाक हो जाएं। खुदा की कसम हम सिर्फ तुम्हारी वजह से हम में ये कमज़ोरी पैदा हुई है। ऐ कायदीन, तुमने अहल फ़ारिस में इख्तलाफ का बीज बोया है और दुश्मनों पर हमला करने से इनको रोका है। बाखुदा अगर तुम्हारे कत्ल से हमको अपनी हलाकत का अंदेशा ना होता तो हम अभी तुमको कत्ल किए देते। अगर अब भी तुम बाज ना आए तो पहले हम तुम्हारा ख़ात्मा करके जी ठंडा करेंगे, फिर ख़ुद बर्बाद हो जाएंगे। रुस्तम और फ़िरोज़ान ने कसरा की बेटी बोरान से कहा कि तुम हमको कसरा की बीवियों और लौंडियों की और आले कसरा की औरतों और उनकी लौंडियों की फ़हरिस्त लिख कर दो। बोरान ने एक फ़हरिस्त तैयार करके इनको दे दी। उन्होंने इस फ़हरिस्त के मुताबिक तमाम औरतों को तलब किया और इनको सख्त तकालीफ देकर ये मुतालबा किया कि कसरा की औलाद में से किसी फ़र्जंद का पता बता दें, मगर कोई पता न चला। आखिर में इन औरतों ने या इनमें से किसी एक औरत ने कहा, और तो कोई नहीं, सिर्फ़ एक लड़का यज़दजर्द बिन शहरयार बिन कसरा बाकी है। इसकी माँ बहादुर बा वालों की है। चुनांचे उस औरत को बुलाया गया और उसके लड़के का मुतालबा किया गया। उस औरत ने शहरी के ज़माने में, जब शहरी ने इन सब औरतों को कसरे बैज़ में जमा किया था और कसरा की तमाम औलाद को कत्ल कर दिया था, इस लड़के को वहाँ से निकाल कर एक झोली में डाला और इसके मामुओं के, जिनसे वादा ले चुकी थी, हवाले कर दिया। रुस्तम और फ़िरोज़ान ने इस औरत को पकड़ कर और इससे इस लड़के का पता दरियाफ़्त किया। उसने इनको लड़के का पता बता दिया। उन्होंने फ़ौरन आदमी भेज कर इस लड़के यानी यज़दजर्द को बुला लिया और इसको बादशाह ईरान बना दिया। इस वक्त वो 21 साल का था। उसकी बादशाहत पर तमाम ईरानी सरदार मुतफ़िक और मुतमईन हो गए। सब इसके मती हो गए, बल्कि इजहार इताअत और एआनत में एक दूसरे पर सबकत ले जाने लगे। यज़दजर्द ने कसरा के ज़माने की तमाम चौकियों और छावनियों पर फ़ौजें मुतय्यन की और हैरा और अंबार और अबला और इसके अलावा और चौकियों के लिए फ़ौजें नामज़द की। मसना और मुसलमानों को अहल फ़ारिस की हालत और इनके मुतफ़िक राय होकर यज़दजर्द को बादशाह बनाने की कैफियत मालूम हुई। मुसलमानों ने इन वाक़यात की और अंदेशा बगावत की इतला उमर को लिख भेजी। अभी हज़रत उमर के पास ख़त न पहुँचा था कि सवाद के अक्सर लोग, जिनसे मुसलमानों की मसालियत हो चुकी थी, जिनसे मसालियत नहीं हुई थी, मुसलमानों पर बरगश्ता हो गए। मसना अपनी महासिस फ़ौज को लेकर ज़ीकार में आ गए और लोगों का पूरा लश्कर अल्तफ़ में मुकीम रहा। इतने में हज़रत उमर का ख़त पहुँचा कि तुम अजमियों के हलकों में से निकल आओ और अपनी हुदूद सल्तनत में जहाँ जहाँ तुम्हारी और दुश्मनों की सरहदात मिलती हैं, पानी के चश्मों पर फैल जाओ और कबाइल रबिया और मज़हर और इनके हलीफ़ों में जिस कदर साहिब शुजाअत शाह सवार लोग मौजूद हों, इनको एक फ़ौज में भर्ती कर लो। अगर इनमें से कोई शख्स बखुशी इस खिदमत के लिए आमादा ना हो तो इसका ख़ात्मा कर दो
اور اجمیوں کی طرح تم بھی عربوں کو جہاد کے لیے ابھارو اور اپنے مجاہدین کو ان کی مجاہد سے بڑھا دو۔ یہ حکم پا کر مسنا ذیکار میں ٹھہرے اور فوج کے باقی دستے العجل شراف اور غزہ میں ٹھہرے۔ غزہ بصرے کے مقابل تھا اور جریر بن عبداللہ غزہ میں اور سیرا بن عمرو العنبرہ میں، اور ان کی طرح کے اور لوگ سلمان تک ٹھہرے، اور اس طرح عراق کے تمام چشموں پر شروع سے آخر تک فوجی چوکیاں قائم ہو گئیں، جو بوقت ضرورت ایک دوسرے کی امداد کے لیے ہر وقت منتظر اور تیار تھیں۔ یہ واقعہ ذی قعدہ 13 ہجری کا ہے۔ ایک روایت یہ ہے کہ جب حضرت عمر کو معلوم ہوا کہ ایرانیوں نے یزدجرد کو بادشاہ بنایا ہے، تو آپ نے سب سے پہلے یہ کام کیا کہ عرب امال کو، جو قبائل اور بستیوں پہ معمور تھے، یہ حکم بھیجا۔ یہ ذی الحجہ 13 ہجری کا واقعہ ہے۔ جب حضرت عمر حج کے لیے جا رہے تھے، آپ ہر سال حج کو جایا کرتے تھے۔ ہر اس شخص کو جو بہادر اور شاہ سوار اور ذی رائے اور ہتھیار بند ہو، چن لو، میرے پاس بھیج دو۔ اس حکم کی تعمیل جلد تر ہونی چاہیے۔ حج کو روانگی کے وقت قاصد آپ کے حکم لے کر امال کے پاس روانہ ہوئے۔ جو قبائل مکے اور مدینے کے راستوں پر آباد تھے، ان کے لوگ تو خلیفہ کے پاس اس وقت پہنچ گئے، اور جو مدینہ کے لوگ مدینہ اور عراق کے وسط میں تھے، وہ آپ کے پاس حج سے واپس آنے کے بعد پہنچے۔ اس طرح زیریں علاقے کے لوگ راستے میں حضرت مسنا سے جا ملے، اور حضرت عمر کے پاس آنے والوں نے آپ کو مطلع کیا کہ ہمارے بستیوں کے اور لوگوں میں بھی شرکت جہاد کا جوش پیدا ہو گیا ہے۔ یکم محرم 14 ہجری کو حضرت عمر مدینے سے روانہ ہوئے اور ایک چشمے پر جو سرار کے نام سے مشہور تھا ٹھہرے، اور وہاں اپنے لشکر کو جمع کیا۔ لوگ ان کے ارادے سے ناواقف تھے کہ آیا چلنا چاہتے ہیں یا ٹھہرنا چاہتے ہیں۔ جب لوگوں کو آپ سے کوئی بات پوچھنا ہوتی تو براہ راست نہ پوچھتے، بلکہ حضرت عثمان یا عبد الرحمن بن عوف کے توسط سے دریافت کرتے۔ حضرت عمر کے زمانہ خلافت میں حضرت عثمان ردیف کہلاتے تھے۔ عربی زبان میں ردیف سے مراد وہ شخص ہے جو بعد میں آتا ہے، اور جس کے متعلق توقع ہوتی ہے کہ امیر کے بعد وہ امیر ہوگا، اور جب ان دونوں کے توسط سے کام نہ چلتا تو ان کے ساتھ حضرت عباس کو ملا دیتے تھے۔ حضرت عثمان نے حضرت عمر سے دریافت کیا کہ آپ کا کیا ارادہ ہے۔ حضرت عمر نے لوگوں کو نماز کے لیے جمع ہونے کا حکم دیا۔ جب سب لوگ جمع ہو گئے تو آپ نے ان کو واقعات سے مطلع کیا، اور اس کے بعد دیکھنے لگے کہ لوگ کیا کہتے ہیں۔ عام لوگوں نے کہا کہ ضرور چلیے، مگر اپنے ساتھ ہم کو لے چلیے۔ حضرت عمر نے ان کی رائے مان لی، اور تا وقتے کے مشکلات دور نہ ہوں ان کا چھوڑ دینا آپ نے مناسب نہ سمجھا۔ حضرت عمر نے فرمایا کہ تم لوگ مستعد اور تیار ہو جاؤ، میں تمہارے ساتھ چلوں گا، مگر یہ کہ کوئی اس سے بہتر مشورہ پیش ہو۔ حضرت عمر نے صحابہ کرام، خاتم النبیین رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور معززین اہل رائے حضرات کو جمع کیا اور ان سے کہا کہ میں جہاد کے لیے جا رہا ہوں، آپ لوگوں کی کیا رائے ہے؟ سب نے متفق ہو کر یہ رائے دی کہ آپ فوج کی قیادت کے لیے کسی صحابی خاتم النبیین رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بھیج دیجیے۔ آپ خود یہاں ٹھہریں اور فوجیں بھیج کر ان کو کمک دیتے رہیں۔ اگر فتح نصیب ہو تو یہ ہمارا اور آپ کا عین مقصد ہے، ورنہ ان کو واپس بلا کر کسی دوسرے کی سرکردگی میں فوج کو روانہ فرمائیے۔ اس طریقے سے دشمن کے دل میں جلن پیدا ہوگی اور مسلمانوں کی واقفیت جنگ میں اضافہ ہوگا، اور خدا کا وعدہ پورا ہوگا، یعنی مسلمانوں کو فتح اور کامیابی نصیب ہوگی۔ حضرت عمر نے لوگوں کو جمع ہونے کا حکم دیا اور حضرت علی کو، جن کا مدینے میں اپنا نائب مقرر کرائے تھے، بلا لیا، اور طلحہ کو بھی، جن کو مقدمہ فوج پر معمور کر کے آگے روانہ کر دیا تھا، واپس بلا لیا۔ اس فوج کے میمنے اور میسرے پر زبیر اور عبد الرحمن بن عوف تھے۔ حضرت عمر نے مجمع میں کھڑے ہو کر یہ تقریر کی کہ اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو مذہب اسلام پر جمع کیا ہے، ان کے دلوں میں الفت پیدا کی ہے اور ایک دوسرے کو بائی بائی بنا دیا ہے۔ مسلمان آپس میں گویا ایک جسم ہیں۔ اگر اس جسم کے ایک حصے کو کوئی تکلیف ہوتی ہے تو اس کا دوسرا حصہ بھی اس تکلیف کو محسوس کرتا ہے۔ اس طرح مسلمانوں پر واجب ہے کہ ان کا کام زیر اصحاب کے مشوروں سے انجام پذیر ہو۔ عام لوگ اس شخص کے تابع ہیں جس کو انہوں نے والی حکومت قرار دیا ہے اور اس کو پسند کرتے ہیں، اور جو والی حکومت ہے وہ زیر اصحاب کے تابع ہے۔ معاملات جنگ میں جو چال ان کی رائے میں موزوں ہوگی، سب کو اس کی پیروی کرنی پڑے گی۔ اے لوگو، میں بھی تم میں ایک فرد ہوں اور میں تمہارا ہم خیال تھا، مگر تم میں سے جو لوگ عقل و رائے کے مالک ہیں انہوں نے مجھے نکلنے کے ارادے سے روک دیا ہے، اس لیے میں بھی قیام کو مناسب سمجھتا ہوں اور اپنی بجائے کسی اور شخص کو روانہ کرتا ہوں۔ اس معاملے میں مشورہ حاصل کرنے کے لیے میں نے آگے اور پیچھے کے لوگوں کو جمع کر لیا ہے۔ حضرت عمر نے اپنے حضرت علی کو، جن کو آپ مدینے میں اپنا قائم مقام بنائے تھے، اور حضرت
طلحہ کو جو مقدمے پر متعین تھے آواز میں مقیم تھی مشورہ لینے کے لیے بلایا۔ عمر بن عبدالعزیز سے مروی ہے کہ جب حضرت عمر کو ابو عبید بن مسعود کی شہادت کی اطلاع ملی اور معلوم ہوا کہ اہل فارس نے آل کسرا میں سے ایک شخص کو تلاش کر کے اپنا بادشاہ بنایا ہے، تو آپ نے مہاجرین اور انصار کو دعوت دی اور مدینہ سے روانہ ہو کر مقام سرار میں پہنچے اور طلحہ بن عبید اللہ کو آگے روانہ کیا تاکہ وہ آواز میں پہنچ جائیں۔ آپ نے میمنے پر عبد الرحمن بن عوف کو اور میسرے پر زبیر بن عوام کو مقرر فرمایا اور حضرت علی کو مدینہ میں اپنا قائم مقام مقرر کرائے۔ آپ نے لوگوں سے مشورہ کیا، سب نے آپ کو فارس جانے کا مشورہ دیا۔ سرار آنے تک حضرت عمر نے کسی سے مشورہ نہیں کیا تھا۔ طلحہ واپس آئے جو بھی لوگوں کے تابع اور ہم خیال تھے، مگر عبد الرحمن ان لوگوں میں سے تھے جنہوں نے آپ کو جانے سے روکا تھا۔ عبد الرحمن نے یہ کہا کہ آج سے پہلے میں نے خاتم النبیین رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سوا کسی پر اپنے ماں باپ کو قربان نہیں کیا اور نہ اس کے بعد کبھی ایسا کروں گا۔ آج میں کہتا ہوں، اے وہ خلیفہ جس پر میرے ماں باپ فدا ہوں، اس معاملے کا آخری تصفیہ آپ مجھ پر چھوڑ دیں۔ آپ یہاں ٹھہریں اور ایک لشکر جرار کو روانہ فرما دیں۔ شروع سے لے کر اب تک آپ دیکھ چکے ہیں کہ آپ کے لشکروں کے متعلق اللہ تعالیٰ کا کیا فیصلہ رہا ہے۔ اگر آپ کی فوج نے شکست کھائی تو وہ آپ کی شکست کی مانند نہ ہوگی، اور اگر آغاز کار میں آپ قتل ہو گئے یا شکست کھا گئے تو مجھے اندیشہ ہے کہ پھر کبھی مسلمان نہ تکبیر پڑھ سکیں گے اور نہ لا الہ الا اللہ کی شہادت دے سکیں گے۔ اس وقت حضرت عمر کسی شخص کی تلاش میں تھے۔ اسی اثناء میں ان کی خدمت میں حضرت سعد کا خط آیا۔ سعد اس وقت نجد کے صدقات پر مامور تھے۔ حضرت عمر نے فرمایا کہ مجھے کوئی آدمی بتاؤ۔ عبد الرحمن نے کہا، آپ کو تو آدمی مل گیا ہے۔ آپ نے پوچھا، وہ کون ہے؟ عبد الرحمن نے کہا کہ کھچار کا شیر سعد بن مالک۔ سعد کا نام سن کر دوسرے زیرائے حضرات نے بھی عبد الرحمن کی تائید کی۔ ظفر کا بیان ہے کہ مسنا نے حضرت عمر کو اس بات کی اطلاع دی کہ اہل فارس نے بالاتفاق یزدجرد کو اپنا بادشاہ بنایا اور اہل ذمہ کی یہ حالت مشتبہ ہے۔ حضرت عمر نے ان کو لکھا کہ تم خشک علاقوں کی طرف ہٹ جاؤ، اپنے قریب کے لوگوں کو دعوت جہاد دو اور اپنے اور دشمنوں کے حدود سلطنت پر قیام کرو اور میرے احکام کا انتظار کرو۔ اجمیوں نے بہت عجلت سے کام لیا اور ان کی فوجیں مسلسل جمع ہوتی رہیں۔ ذمی بھی اور ان کے ساتھ مل گئے۔ مسنا اپنی فوجوں کو لے کر عراق میں اترے اور تمام سرحدی خطے پر اول سے آخر تک اپنے دستے متعین کیے۔ غزہ سے لے کر قطقافہ تک تمام فوجی چوکیوں پر اسلامی فوجیں مقیم ہو گئیں اور کسرا کی چوکیاں اور چھاونیاں ایرانیوں کے مقبوضات میں آ گئیں اور ان کا پورا تسلط ہو گیا، مگر ان کے دلوں پر ہیبت طاری تھی۔ مسلمان دشمنوں پر لپک کر بڑھنا چاہتے تھے، گویا شیر اپنے شکار پر جپٹ رہا ہو اور پلٹ کر حملہ آور ہونا چاہتا ہو، مگر ان کے سردار حضرت عمر کے خط کمک کے انتظار کی وجہ سے ان کو روک رہے تھے۔ محمد بن قاسم کا بیان ہے کہ حضرت ابو بکر نے سعد کو نجد میں حوازان کے صدقات پر عامل مقرر کیا تھا۔ حضرت عمر نے ان کو اور ان کے عہدے پر برقرار رکھا، اور جب جنگ کے لیے لوگوں کو آپ نے دعوت دی تو دوسرے عمال کی طرح سعد کو بھی لکھا کہ ہر اس شخص کو جو بہادر اور شاہ سوار اور صاحب عقل و رائے ہو ہمارے پاس بھیج دو۔ اسی اثنا میں عمر کے پاس سعد کا خط ان لوگوں کے ہاتھ جو سعد کے علاقے سے جہاد کی غرض سے آئے تھے پہنچا۔ چونکہ اس سے قبل وہ اس مہم کی قیادت کے لیے مشورہ کر چکے تھے، سعد کا ذکر آتے ہی سب نے سعد کے متعلق حضرت عمر کو مشورہ دیا۔ ایک روایت یہ ہے کہ سعد بن ابی وقاص حوازان کے صدقات پر متعین تھے۔ حضرت عمر نے ان کو لکھا، ایسے لوگوں کو انتخاب کر کے بھیجو جو شریف اور دانش مند اور بہادر اور شاہ سوار ہوں۔ سعد نے اس کے جواب میں لکھا کہ میں نے آپ کے لیے 1000 آدمی ایسے انتخاب کیے ہیں جن میں ہر ایک نہایت عقل مند، شریف اور قوت کا محافظ، اور ان کا حسب و نسب اور ان کی دانش مندی بدرجہ کمال تک پہنچی ہوئی ہے۔ آپ ان لوگوں سے کام لیجئے۔ سعد کا یہ خط اس وقت پہنچا جبکہ حضرت عمر لوگوں سے مشورہ کر رہے تھے۔ سب نے کہا کہ آپ کو وہ شخص مل گیا ہے۔ آپ نے پوچھا وہ کون ہے؟ انہوں نے کہا عادی اسد۔ آپ نے پوچھا کون؟ انہوں نے کہا سعد۔ یہ بات حضرت عمر کی سمجھ میں آ گئی۔ آپ نے سعد کو بلا بھیجا۔ سعد آپ کی خدمت میں آئے۔ عمر نے ان کو عراق کی جنگ کا سپہ سالار مقرر کیا اور ان کو یہ نصیحت فرمائی، اے سعد بنی وہب، تم کو خدا کے معاملے میں اس کا گمنڈ نہ ہونا چاہیے کہ تم کو خاتم النبیین رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ماموں اور خاتم النبیین رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا صحابی کہا جاتا ہے، کیونکہ خدا عز و جل برائی کو برائی سے نہیں مٹاتا بلکہ برائی کو نیکی سے مٹاتا ہے،
اور بندے کے درمیان اطاعت کے سوا اور کوئی رشتہ نہیں ہے، اور تمام انسان خواہ شریف ہوں خواہ کمینے خدا کے نزدیک برابر ہیں۔ خدا ان کا پالنے والا ہے اور وہ اس کے بندے ہیں۔ عبادت کے ذریعے سے کم و بیش درجات حاصل کرتے ہیں، اور اطاعت کے ذریعے سے اس کی بارگاہ سے سب کچھ پاتے ہیں۔ بس تم وہی طریقہ کار اختیار کرو جو تم نے خاتم النبیین رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ابتدائے بعثت سے لے کر وصال تک کرتے ہوئے دیکھا ہے۔ اسی طریقے کو مضبوطی سے پکڑو، اور وہی طریقہ سب سے بہتر ہے۔ میں تم کو یہی نصیحت کرتا ہوں کہ اگر تم نے اس کو ترک کیا اور اس سے روگردانی کی تو تمہارے تمام اعمال ضائع ہو جائیں گے اور تم خسارہ اٹھاؤ گے۔ جب عمر نے سعد کو روانہ کرنے کا ارادہ کیا تو ان کو اپنے پاس بلایا اور کہا کہ میں تم کو عراق کی جنگ کا امیر مقرر کرتا ہوں۔ میری نصیحت کو یاد رکھنا، کیونکہ تم کو ایک نہایت دشوار اور ناگوار صورتحال سے مقابلہ کرنا ہے جس سے بجز حق پرستی کے چھٹکارا ناممکن ہے۔ تم خود کو اور اپنے ساتھ والوں کو نیکی کا خوگر کرو اور اسی سے آغاز کرو۔ یاد رکھو، ہر عادت کی بنیاد نیکی کی بنیاد صبر پر ہے۔ تم کو جب کوئی مصیبت پیش آئے تو اس پر صبر کرنا، اس سے تم کو خشیت الہی حاصل ہوگی۔ یاد رکھو، خشیت الہی دو چیزوں سے حاصل ہوتی ہے، ایک تو خدا کی اطاعت سے اور دوسرا اجتناب معصیت سے۔ جو شخص اس کی اطاعت کرتا ہے وہ بغض دنیا اور جب حب آخرت سے اس کی اطاعت کرتا ہے، اور جو شخص اس کی نافرمانی کرتا ہے وہ حب دنیا اور بغض آخرت سے اس کی نافرمانی کرتا ہے۔ قلوب حقائق کے مخزن ہیں، اور حقائق کو اللہ پیدا کرتا ہے۔ ان میں سے بعض پوشیدہ ہیں اور بعض آشکار۔ جب آشکار ہوتے ہیں تو حق کے بارے میں انسان کی مدح اور ذم کرنے والے مساوی ہوتے ہیں، جب پوشیدہ ہوتے ہیں تو اس کے دل سے حکمت کی باتیں زبان کے ذریعے ظاہر ہوتی ہیں اور لوگ اس سے محبت کرنے لگتے ہیں۔ محبوب خلائق بننے سے روگردانی نہ کرو، کیونکہ انبیاء کرام نے بھی اس کی تمنا کی ہے۔ جب خدا کسی بندے کو محبوب بناتا ہے تو لوگوں کے دلوں میں اس کی محبت پیدا کر دیتا ہے، اور جب کسی سے بغض کرتا ہے تو لوگوں کے دلوں میں اس کا بغض پیدا کرتا ہے۔ تم خدا کے نزدیک اپنا وہی مرتبہ سمجھو جو تم کو ان لوگوں میں حاصل ہے جو تمہارے ساتھ شریک کار ہیں۔ اس کے بعد عمر نے سعد کو ان مسلمان مجاہدین کے ساتھ روانہ کیا جو مدینہ میں جمع ہو گئے تھے، اور حضرت سعد بن ابی وقاص مدینہ سے 4000 کا لشکر لے کر عراق کو روانہ ہوئے۔ ان میں سے 3000 وہ تھے جو یمن اور سرات سے آئے تھے۔ اہل سرات کے افسر حمیزہ بن نعمان بن حمیزہ البارکی تھے۔ یہ لوگ بارک الماہ خامد اور ان کے تمام رشتہ دار مل کر 700 تھے۔ یہ سرات کے باشندے تھے، اور اہل یمن 2300 تھے۔ انہی میں سے نخ بن عمر تھے۔ یہ تمام جنگجو اور ان کے بیوی بچے مل کر 4000 کی تعداد میں تھے۔ حضرت عمر ان کے لشکر میں تشریف لے گئے اور ان کو عراق بھیجنا چاہا، مگر انہوں نے عراق کی بجائے شام جانے کو ترجیح دی اور اس کی خواہش ظاہر کی۔ حضرت عمر نے کہا، نہیں، عراق ہی جانا ہوگا۔ اس پر نصف جماعت عراق جانے کے لیے آمادہ ہو گئی۔ آپ نے ان کو عراق بھیج دیا اور دوسری نصف جماعت کو شام بھیج دیا۔ ایک روایت یہ ہے کہ حضرت عمر ان کے لشکر میں تشریف لے گئے اور ان سے فرمایا کہ اے جماعت نخ، تم عزت و شرف کے مالک ہو، تم سعد کے ساتھ چلے جاؤ۔ مگر انہوں نے شام جانا چاہا۔ آپ نے کہا کہ نہیں، عراق جاؤ۔ انہوں نے عراق جانے سے انکار کیا اور شام ہی جانے کی خواہش ظاہر کی۔ حضرت عمر نے ان میں سے نصف کو شام بھیج دیا اور نصف کو عراق بھیج دیا۔ ابراہیم کا بیان ہے کہ قادسیہ کے مارکے کے لیے مدینہ سے 4000 کا لشکر روانہ ہوا تھا۔ ان میں 3000 یمن کے لوگ تھے اور 1000 دوسرے لوگ تھے۔ حضرت عمر نے سرار سے لے کر آواز تک اس لشکر کی مشائیت فرمائی اور پھر ان میں کھڑے ہو کر تقریر فرمائی۔ آپ نے فرمایا کہ اللہ نے تم کو ضرب المثل بنایا ہے اور تمہاری باتیں بیان کی ہیں تاکہ ان کے ذریعے سے دلوں کو زندہ کرے۔ دل سینوں میں مردہ ہوتے ہیں اور اللہ تعالیٰ ان کو زندہ کرتا ہے۔ جو شخص کچھ جانتا ہے اس کو متنفع ہونا چاہیے۔ عدل کی چند نشانیاں اور بشارتیں ہیں، اور اس کی نشانیاں یہ ہیں کہ حیا اور سخاوت اور وقار اور نرمی، اور اس کی بشارت رحمت ہے۔ اللہ نے ہر شے کا دروازہ بنایا ہے اور ہر دروازے کی ایک کنجی قرار دی ہے۔ عدل کا دروازہ عبرت ہے اور اس کی کنجی زہد ہے۔ عبرت یہ ہے کہ دوسروں کی موت کو یاد کر کے اپنی موت کا خیال کرنا اور اچھے اعمال پیش کر کے اس کی تیاری کرنا، اور زہد یہ ہے کہ دوسروں سے اپنا حق لینا اور ہر صاحب حق کا حق اس کو پہنچا دینا اور اس کے لیے کوئی لین دین نہ کرنا، اور جو کچھ بقدر کفایت میسر ہو اس پر قناعت کرو، اور جو شخص بقدر کفایت پر قناعت نہیں کرتا وہ کسی چیز سے سیر نہیں ہوتا۔ میں خدا کے اور تمہارے بیچ واسطہ ہوں، میرے اور اس کے بیچ کوئی واسطہ نہیں۔
خدا نے تمہارے معاملات کو میرے حوالے کیا ہے، تم اپنی شکایات میرے سامنے پیش کرو یا ان لوگوں کے سامنے پیش کرو جو مجھ تک پہنچا دیں، میں بلا تردد حقدار کا اس کو حق دلاؤں گا۔ اس کے بعد عمر نے سعد کو روانہ ہونے کا حکم دیا اور ان سے کہا کہ جب تم زرود پہنچ جاؤ تو وہاں قیام کرو اور اس کے مضافات میں پھیل جاؤ اور وہاں کے لوگوں کو شرکت جہاد کی دعوت دو اور ایسے لوگوں کو منتخب کرو جو بہادر، شاہ سوار، قوی اور عقل و رائے کے مالک اور بڑے خاندان والے ہوں۔ محمد بن سوقہ کی روایت ہے کہ قبیلہ سکون اور اول کندہ کے 400 آدمی حسین بن نمیر السکونی اور معاویہ بن خدیج کی معیت میں مدینہ سے گزرے۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے پاس تشریف لائے۔ ان میں سے کچھ لوگ معاویہ بن خدیج کے ساتھ دلیم ثبات کے تھے۔ آپ نے ان لوگوں سے بے رخی کا اظہار فرمایا اور کئی بار یہی کیا، یہاں تک کہ بعض لوگوں نے کہا کہ کیا بات ہے، آپ ان لوگوں سے بے رخی کیوں کر رہے ہیں؟ حضرت عمر نے فرمایا کہ مجھے ان کے بارے میں تردد ہے، میرے دل میں کسی عرب جماعت سے ایسی ناگواری پیدا نہیں ہوئی جیسا کہ ان لوگوں سے پیدا ہوئی ہے۔ اس کے بعد آپ نے ان کو روانہ کر دیا، مگر پھر بھی آپ ان کی اکثر نفرت سے یاد فرماتے تھے۔ حضرت عمر کی اس رائے پر لوگوں کو تعجب ہوتا تھا۔ ان میں سے ایک شخص سودان بن حمران نامی تھا جس نے بعد میں حضرت عثمان بن عفان کو قتل کیا، اور ایک شخص ان کا حلیف تھا جس کو خالد بن ملجم کہتے ہیں، جس نے حضرت علی بن ابی طالب کو قتل کیا تھا، اور ان میں ایک معاویہ بن خدیج تھے جنہوں نے قاتلان عثمان کو ڈھونڈ کر قتل کیا تھا، اور انہی میں کچھ وہ لوگ تھے جو قاتلان عثمان کی مہمانداری کرتے تھے۔ سعد کی روانگی کے بعد ان کی کمک کے لیے حضرت عمر نے 2000 یمنی اور 2000 نجدی جو غطفان اور قیس کے قبیلے سے تھے روانہ کیے۔ سعد سردی کی شروع میں زرود پہنچے اور وہاں مقیم ہو گئے، اور ان کی فوجیں زرود کے اطراف بنی تمیم اور بنی اسد کے چشموں پر ٹھہر گئیں۔ اسی اثناء میں سعد لوگوں کے لیے جمع ہوئے اور عمر کے حکم آنے کا انتظار کرنے لگے۔ انہوں نے بنی تمیم اور رباب میں 4000 آدمی انتخاب کیے اور ان میں 3000 تمیمی تھے اور 1000 ربی تھے، اور بنی اسد میں 3000 منتخب کیے اور ان کو حکم دیا کہ اپنے علاقے کی سرحد پر حزن اور بسیط کے درمیان ٹھہرے۔ چنانچہ وہ لوگ اسی مقام پر سعد بن ابی وقاص اور مسنہ بن حارثہ کے درمیان ٹھہر گئے۔ مسنہ کے پاس 8000 فوج قبیلہ ربیہ کی تھی، 6000 فوج بکر بن وائل کی تھی اور 2000 ربیہ کے اور لوگ تھے۔ ان میں سے 4000 کو تو خالد کے جانے کے بعد منتخب کیا گیا تھا، اور 4000 وہ تھے جو جسر کے بعد مسنہ کے ساتھ باقی رہ گئے تھے، اور یمن کے لوگوں میں سے 2000 بجلیہ کے لوگ اور 2000 قزاء کے لوگ تھے جو پہلے سے منتخب ہو چکے تھے، اور طے کے افسر عدی بن حاتم تھے اور قزاء کے افسر عمر بن وبر تھے، اور بجلیہ کے افسر جریر بن عبداللہ تھے۔ یہ فوجوں کی تفصیل تھی۔ سعد کو یہ توقع تھی کہ مسنہ ان کے پاس آئیں گے، اور مسنہ کو یہ خیال تھا کہ سعد ان کے پاس آئیں گے۔ مسنہ ایک زخم کی وجہ سے جو ان کو جسر کی جنگ میں آیا تھا انتقال کر گئے۔ مسنہ نے اپنی فوج پر بشیر بن الخصاصبہ کو اپنا جانشین مقرر کیا، اور اسی روز سعد زرود میں مقیم تھے۔ اس روز بشیر کے پاس عراق کے سربآوردہ لوگ موجود تھے، اور سعد کے پاس عراق کے وہ وفود موجود تھے جو عمر کے پاس حاضر ہوئے تھے۔ انہی میں سے فرات ابن حیان العجلی تھے اور عتیبہ بھی تھے۔ حضرت عمر نے ان لوگوں کو سعد کے ہمراہ واپس کر دیا۔